ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम अब तक में। अब बात जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ की। कुल जमाती इजलास में शिरकत करने दिल्ली पहुंची थी। माजी में जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए, 5 अगस्त का फैसला, उसके बाद की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर का हाल और मुस्तकबिल महबूबा मुफ्ती की नजर में इस खुसूसी इंटरव्यू में। सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम करती है हर ज़मा जो अपने अमल का एहतिसाब। ख़वातीन हज़रात खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर को लेकर कई बड़ी बातें हो रही है, कई खुलासे हो रही है, और इस बीच दिल्ली के अंदर वो कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसको लेकर काफ़ी चीज़ें गोइयाँ चल रही थी कि बड़ी चीज़ें जी बदल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर की साबिक रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पार्ट बैंक लीडर है, और कल जब मीटिंग के बाद बाहर आई तो बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज जो थे वो काफ़ी जामिया थे और काफ़ी चीज़ें बयान हो रही थी खुद ही कि क्या कुछ अंदर हुआ है। बात करेंगे मुख्तसर सी उनके साथ ताकि पता लगे जम्मू कश्मीर की आवाम को भी क्या कुछ। बहुत शुक्रिया बाजी बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि बड़ी देर के बाद एक मीटिंग हुई, यहाँ पर ऑल पार्टीज मीटिंग हुई। पहले ये लग रहा था कि सब एक पेज पर है, सेट एजेंडा है, बात होगी, लेकिन अंदर आते आते सब ताश की तरह बिखर गए, सब ने अपनी अपनी बात कहना शुरू कर दिया और आज बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबां आते आते। ये मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी और प्राइम मिनिस्टर ने उसको कॉल किया, होम मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ, बड़े उन्होंने तसल्सल से हमारी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी। सब पार्टीज़ की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना एक एजेंडा है, इसलिए सब ने मुख्तलिफ बातें की। पर मैं इस मीटिंग को इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग इसमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ है, जज्बाती तौर भी बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हुए हैं, इक्तिसादी तौर भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, बहुत ही माहौल जो है ड्रम सा घुसता है वहाँ पर, एक कब्रिस्तान जैसा अमन है। तो मैं समझती हूँ इन बात का यहाँ खुलासा करना ज़रूरी था और यहाँ हम आए और ख़ासकर मैंने जो इसी बात पे अपना ज़्यादा फोकस रखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत नाराज़ भी हैं और कुछ ना कुछ अभी ऐसे एतमाद साजी के मेजर्स लेने चाहिए, इक़दाम करने चाहिए जिनसे लोगों को थोड़ी सी तफावत हो, थोड़ा सा रिलीफ मिले, चाहे वो जो पकड़ पकड़ के माहौल को उसको ठीक करने से, चाहे जो हमारे कारोबारी हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, टूरिज्म के साथ, या दूसरे जो हॉर्टिकल्चर जिनका काफ़ी 2019 से ही उनका बड़ा नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी का, तो उसके हवाले से बाकी बड़े मुद्दे तो हमारे हैं ही हैं जिसके बात की। पर मेरा पहला फोकस ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मीटिंग से कुछ तो रिलीफ मिले। तो एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि मैडम जब मीटिंग खत्म हुई है कि एक रिलीफ मिला, और अगर आज आप जम्मू कश्मीर के आवाम से मुखातिब हैं तो क्या रिलीफ आप ये अश्योर कर पा रही थी? ये चीजें हैं जो हम लोग 3 घंटे बैठे एक कमरे में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी बात सुनी, हमने समझी, तो ये चीज हमें एक्सपेक्ट है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। देखिए, हमने तो बता दिया उनको कि जो 370 है और 35 है वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का जो है बुनियादी हक है जो हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया था, और इसके साथ आपने जिस तरह छेड़छाड़ की वो गलत किया और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात हमने ये कहा कि जब तक ऐसा कुछ हो जाता है और जो इसमें जम्मू कश्मीर के हालात है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, जिसमें हमने पहला ये कहा कि रोज नए कानून आते हैं, कभी हमारे डोमिसाइल को लेके, कभी हमारी जमीन को लेके, कभी हमारी नौकरियों को लेके, और कभी हमारे जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं उनको लेके। और हाल ही में एक ऑर्डर आया है लास्ट में एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन 1997 जिसको अमेंड किया गया है, उसमें ये है कि अगर कोई नौकरी एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है तो उसको अपने 5 साल का मोबाइल रिकॉर्ड देना पड़ेगा, अपना ईमेल, सोशल मीडिया, अपने इन लॉज यानी ससुराल वालों के बारे में बताना पड़ेगा, उनकी रिश्तेदारों की एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है वो बताना पड़ेगा। तो इस किस्म के गैर मुनासिब कानून आते रहे हैं, फरमान में कहूँगी आते रहे हैं पिछले 2 साल से वहाँ। तो मैंने कहा इनको तो रोकना पड़ेगा, सबसे पहली बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है 370 के जाने के बाद यहाँ जो है डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है।
تو اس خدشے کو روکنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. جو ہمارے جابس ہیں وہ باہر نہیں جانے چاہیے, ہماری زمین پہ اس طرح سے خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہمارے یونیورز ہیں نا معمولی سینڈ اور باجری, ریت اور باجری, وہ بھی باہر سے آ کے لوگ نکالتے ہیں. میں نے کہا یہ جو ہے یہ سلسلہ رکھنا چاہیے. دوسرا جو ہمارے قیدی ہیں, حالانکہ ہوم منسٹر صاحب نے اس میں بہت کم تعداد بنائی, مگر میں سمجھتی ہوں تعداد اس سے زیادہ ہے جو جموں کشمیر کے جیلوں میں ہے اور جموں کشمیر سے باہر ہے. تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے, خاص کر کووڈ کی صورت میں, اور جن کو رہا نہیں کر سکتے, جن کے خلاف ان کو لگتا ہے سیریس چارجز ہیں, جس میں کچھ لیڈرز بھی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو جموں کشمیر شفٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے گھر والے ان کے پاس آ سکے, جا سکے. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا ٹریڈرز ہیں. ایشورنس کیا ملی ہے وہاں سے اس 3 گھنٹے کی میٹنگ میں؟ محبوبہ مفتی فارمر چیف منسٹر ہے, آپ کو سیاست کی پوری گرفت ہے, آپ کو پتا ہے کہ دلی اور اسٹیٹ کے بیچ تال میل جب بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے. تو آج جب آپ بیٹھی وہاں پر, اس کے بعد آپ کو ریفلیکشن میں کیا دکھا کہ یہ چیزیں جی پازیٹیو وے میں آنے والے 1-2 ہفتوں میں ہو سکتی ہیں؟ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو تو وہیں پہ بتا دیا گیا کہ آپ ریویو کر لیجیے, یہ جو جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں کس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں, ایسے چھوڑ سکتے ہیں, پروے پہ چھوڑ سکتے ہیں, واٹ ایور, ان کو تو وہیں پر بتایا گیا اس کے بارے میں. باقی تو دوسرے مسئلے ہیں. میں نے کہا یہ جو روز روز ہمارے وہاں دلی سے فرمان آتے ہیں, اس پہ روک لگنی چاہیے تاکہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے, ہماری نوکریاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جموں کشمیر ملک کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں تقریباً سب سے آگے ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری زمین اور ہماری نوکریاں رہی ہیں. ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کوئی بھی سڑک پہ نہیں سوتا, کوئی بھی بس اڈے پہ یا ٹرین اسٹیشن پہ نہیں سوتا, سب کے سر پہ چھت ہے. تو یہ پراسپیرٹی 370 کی وجہ سے ہمارے پاس تھی. جو 370 نہ صرف ہمارے جو زمین جائیداد ہماری نوکریوں کا تحفظ کرتا تھا, بلکہ ہمارے تشخص, ہماری آئیڈینٹی کا. تو اس لیے مجھے امید ہے, میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے ہم کو بلایا, ہم آج ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا, مگر آپ کو اپنے رشتے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنے ہیں. وہ رشتے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ضروری اعتماد سازی کے ایک اقدام اٹھانے پڑیں گے, اور جن کا میں نے ذکر کیا کہ ایک پیکیج ہونا چاہیے جموں کشمیر کے حوالے سے. میں نے کہا جموں کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور شاید بہت جگہ سفر کر رہے ہیں, لیہ کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں, کرگل کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں, کشمیر کے لوگ تو ہے ہی نہیں, تو کس کے لیے کیا آپ نے یہ سب؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ پہ ایک اور ایشو کو لے کر چلیے. آپ نے کہا کہ 35A370 سری نگر کی پریس کانفرنس, آپ کی میٹنگ, اور پھر آپ نے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی پیپلز الائنس کو, گپکارڈ الائنس کو, لیکن وہ ہوم ورک شاید پورا نہیں ہوا, یا فاروق صاحب کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کہاں پر وہ پورا ہوم ورک ہوا, جس کی وجہ سے آج جو ماہرین ہیں جو کافی گرفت رکھتے ہیں, اس پوری نظر رکھتے ہیں اس معاملے پر, ان کا ماننا کہ پراپر ہوم ورک کر کے اگر کشمیری لیڈرشپ آتی تو شاید آج کا دن کچھ اور ہوتا. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے میٹنگ ہوئی بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی, اور چونکہ یہ میٹنگ بلائی گئی تھی پارٹیز کے نام سے, جی, انڈیویجولس کے نام سے, جیسے چیف منسٹرز, ایکس چیف منسٹرز, ایکس ڈپٹی چیف منسٹرز, اسی طرح پریزیڈنٹ جو پارٹیز کے. تو اس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ ایز اے گپکار الائنس ہم ایک ساتھ ہو کے ایک آدمی کو منتخب کریں, ایک لیڈر کو منتخب کریں, اور کچھ یکمش ہو کے اکٹھے ہو کے ہم کچھ بات کر پائیں. مگر چونکہ اس میں یہ صحیح تھا کہ الگ الگ پارٹیز کو بلایا ہے اور وہ الگ الگ پارٹیز کو سننا چاہیں گے, تو اس لیے باقی جہاں تک ہمارے ایجنڈے کی بات ہے, ہماری بات کی بات ہے, تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے میڈم, اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جب میں پرائم منسٹر کے ٹویٹس کو دیکھ رہا ہوں, کل سے ہوم منسٹر صاحب کے ٹویٹس کو دیکھ رہا ہوں, تو 2 چیزیں بڑی کلیئر آ رہی ہیں. ایک کہ ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے جی کسی بھی قیمت پر, اور اس کے بعد چناؤ ہوگا. تو ایک پرسیپشن باہر جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ کو دلی سے سری نگر بلایا گیا, ان کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ تیار ہو جائیے, چناؤ ہونے ہیں, آپ چناؤ کے لیے جائیے, ریسٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا اس ملک کے اندر تو 28-29 اسٹیٹس ہیں, تو کہیں چناؤ اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں کیا میٹنگ میں؟ نہیں بیٹھتے ہیں. ڈیلیمیٹیشن کا کام تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو کرنا ہے, اور چناؤ کا کام تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. اگر پرائم منسٹر بیٹھے تھے, ہوم منسٹر بیٹھے تھے, اس کا سیدھے مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں خاص بات تو نہیں ہوگی. وہی خاص بات جاننا تھا کہ میں جب ہوم منسٹر صاحب کے ٹویٹ کو دیکھ رہا ہوں, وہاں پر یہی 2 چیزیں مل رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ٹویٹ کو دیکھ رہا ہوں,
کوئی ایسی ایشورنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 قیدی اور 10 طرح کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر، اس پر کوئی بات نہیں ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے انآفیشلی کہ 370 35 پہ کلیئر کٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ یہ سب جوڈس ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ سب جوڈس اگر ہے تو وہ تو بی جے پی کے لیے بھی سب جوڈس ہے نا، گورنمنٹ کے لیے بھی سب جوڈس ہے، پھر انہوں نے کیوں کیا اسٹیٹ کا ڈویژن؟ اگر سب جوڈس ہے تو اسٹیٹ کو کیسے ڈیوائڈ کیا؟ اگر سب جوڈس ہیں تو روز روز نئے فرمان آرڈرز کیسے یہ ایشو کرتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے؟ پھر تو ان کو بھی وہیں رک جانا چاہیے اگر سب جوڈس ہے تو۔ پھر ان کے جو چیف منسٹر ہیں الگ الگ اسٹیٹس کے، وہ الیکشن میں جا کے کشمیر کے پلاٹ اور 370 کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ سب جوڈس تو خالی ہمارے نہیں ہے، سب جوڈس تو ان کے لیے بھی تھا۔ پھر تو ان کو کوئی بھی فرمان، کوئی بھی لا چینج نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک یہ کورٹ اس کو سیٹل نہیں کرتا۔ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج آ گئے اور کل ہم نے 370 کو بحال کر لیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی کو 70 سال لگے 370 کو، وہ بھی لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہٹایا، انلیگلی اور ان کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا۔ آزاد، اس ملک کو آزاد ہونے میں 90 سال سے زیادہ عرصہ لگا، اور ہم تو آزادی نہیں مانگ رہے، ہم تو علیحدگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اس ملک کے آئین نے ہم کو دیا ہے، جموں کشمیر کو دیا ہے، جس پہ ہمارے رشتے بنے ہیں۔ ادروائز اگر ایک ریاست خالی ایک اسٹیٹ بن کے رہنا ہوتا جموں کشمیر کو، تو پھر مذہب کے نام پہ ہم پاکستان کے ساتھ جا سکتے تھے، اور ہم نے پاکستان کو مذہب کے اوپر ڈیوائیڈ ہونے سے ہم نے انکار کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ایک بہت بڑے ملک ہندوستان جو ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے، مگر اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کچھ شرطیں رکھیں گے۔ تو انہی شرطوں کی وجہ سے ہمارا ملک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا۔ اگر ان شرطوں کو وہ توڑتے ہیں تو اس کے نتیجے تو اچھے نہیں ہو سکتے نا، پر اس کو دوبارہ لانے میں، ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ مگر اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر آلریڈی بہت زیادہ پیچیدہ تھا، اس کو اور پیچیدہ کیا گیا ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ، اس کو جموں کشمیر کے ایشو کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو 370 جس طرح سے اس کو ہٹایا گیا۔ میں نے کہا اگر آپ کو ہٹانا تھا تو جموں کشمیر کی اسمبلی کا سیشن بلا لیتے، اگر وہ ہٹاتے تو مجھے لگتا ہے کسی جموں کشمیر کے آدمی کو یا کسی بھی جموں کشمیر کے فرد کو اعتراض نہیں ہوتا، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر چور دروازے سے اس کو ہٹانا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس پر کوئی ایشورنس پرائم منسٹر صاحب کی ہم اس کو دیکھیں گے، ریلیو کریں گے، انتظار کیجئے؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں کوئی ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے، اور میں سمجھتی ہوں وہ ریئیکٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بی جے پی کا 70 سال سے ایجنڈا رہا ہے، اور الیکشن یو پی میں بھی آنے والے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ جو زبان سے نہیں کہی جاتی ہیں، مگر ہمارا اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ جدوجہد کریں گے۔ اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ کوئی جموں کشمیر میں 370 کی بات کرتا ہے، 35A کی بات کرتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ دیش دروہی ہو گیا، یہ تو جموں کشمیر کے آئین میں ہندوستان نے ہمیں دیا ہے، تو کوئی دوسرے۔ ٹھیک ہے میڈم، اب اس میں چناؤ کا بھی ذکر چل رہا ہے، کل سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے پروگریس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے چناؤ ایک منتخبہ حکومت ہونی چاہیے، اور پھر کانگریس کا 5 نکاتی فارمولا جو وہاں رکھا گیا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں چناؤ کے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس تجویز کو 5 نکاتی فارمولا کو جو پیش کیا گیا کانگریس کی طرف، اسے کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد چناؤ، آج وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے بھی دوبارہ کہا گیا کہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہونے کے ساتھ ہی چناؤ ہونے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا صحیح سمت میں سب کچھ چل رہا ہے؟ پھر میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اعتماد سازی کا ماحول، اعتماد کا ماحول ایک ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں ایک اعتماد جاگ اٹھے، کیونکہ میں نے کہا نا پہلے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، لوگ بہت عذاب میں ہیں، تو پہلے وہ لوگوں کو اس عذاب سے نکالا جائے، پہلے قیدیوں کو رہا کیا جائے، پہلے یہ جو روز آرڈر آتے ہیں ان کو بند کیا جائے، اسی طرح ہماری اکانومی کو تھوڑا لفٹ کیا جائے، اور اس سے اور ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو ملیٹنٹ آج سے 20 سال 25 سال جس نے ملیٹنسی چھوڑ دی ہے، اب نوکری کرتا ہے 15 سال سے 20 سال سے، ان کی تنخواہیں بند، ان کو تنگ کرنا۔ آپ کے پاس پاکستان سے آئے ہوئے ملیٹنٹ، ان کی بیویاں جن کی طلاق ہو گئی ہیں، جن کے خاوند مر گئے ہیں، وہ بیچاری روز در بدر ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی بات کی، میں نے کہا یا تو ان کو سٹیزن شپ دے دیجیے یا ان کو گھر واپس بھیج دیجیے جہاں سے وہ آئی ہیں، پاکستان والے کشمیر سے آئی ہیں یا پاکستان سے آئی ہیں، ان کو وہاں واپس بھیج دیجیے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے
یہ جو اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں یہ کیے بغیر ایک دم الیکشن میں چھلانگ مارنا مجھے لگتا ہے اس سے وہ ٹھیک نہیں. یعنی آپ کا ماننا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا جموں کشمیر کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی پھر پروسیس چلے گا چناؤ کا, اور پھر وہ جو آپ کا کور ایشو تھا 37035 جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 70 سال لڑا, ہم 370 سال بھی لڑ سکتے ہیں, تو وہ اب ایک بڑا سلوگن رہے گا اور سب کی نظریں سپریم کورٹ پر رہیں گی. دیکھیے سلوگن کی بات, میں سلوگن میں یقین نہیں رکھتی ہوں. اگر سلوگن ہوتا تو میں یہ بات قطعی نہیں کہتی کہ میں تب تک الیکشن نہیں لڑوں گی خود جب تک 370 بحال نہیں ہوتا. تو میرے لیے سلوگن نہیں ہے, میرے لیے یہ اٹس اے میٹر آف مائی فیتھ, آرٹیکل آف فیتھ ہے میرے لیے. مجھے اس پہ یقین ہے کہ جموں کشمیر ایک اسپیشل اسٹیٹ ہے اور اس کو اسپیشل ہی رہنا ہے, کیونکہ یہ مہاراجہ کے وقت میں بھی ہمارے یہ قوانین تھے اور اب بھی یہ قوانین ہونے چاہیے ہمارے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یعنی میڈم مفتی کا یہ ماننا کہ اگر اسٹیٹ ریسٹور بھی ہوتی ہے اور 37035 نہیں ملتا ہے تو میڈم مفتی چناوی دنگل کا حصہ نہیں بنے گی. نہیں خود, باقی ہماری پارٹی کا فیصلہ تو الگ ہوگا, میں خود نہیں لڑوں گی, مگر ہم کوئی جو ڈیموکریٹک اسپیس ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. جو جمہوری اسپیس ہے اس کو ہم اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ہم ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن لڑتے ہیں, ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں, ود ان سسٹم کام کرتے ہیں, تو ہم تو اس سے باہر نہیں رہ سکتے. فارن منسٹر کی طرف سے, فارن منسٹری کی طرف سے بریفنگ ہوئی ہے کل, انہوں نے کہا کہ ہم سبھی پڑوسی ملکوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان. بڑے دنوں بعد یہ شفٹ دیکھنے کو ملا. کیا یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر جو انٹرنیشنل لیول پر ہے اس کا اثر ہے, یا بالکل اب وقت آ گیا کہ ہم نے سب ایشوز پہ بات کرنی پڑے گی ہر ایک کے ساتھ, اور اس میں آپ کی بات چیت کو بھی لیا جا رہا ہے, جو لیڈرز آئے تھے, یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے جو انٹرنیشنل پریشر تھا اور آئی واش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. کیا آپ بھی یہ بلیو کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر تھا اس کے تحت آپ کو بلایا گیا ہے؟ میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا, میں نے کہا آپ نے پاکستان سے بات چیت کی, چاہے پیچھے کی, آگے کی, پردے کے پیچھے کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گیا. بارڈر پہ ہمارے لوگ آرام سے سکون سے رہ پاتے ہیں, سو پاتے ہیں, انفلٹریشن کم ہو گئی. اب اس پروسیس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہتے ان کو کہ آپ جی راتوں رات کشمیر مسئلے کو حل کر دو, مگر ہمارا ٹریڈ چلتا تھا راولہ پورٹ سے, مظفر آباد سے, وہ ایک دم بند ہو گیا ہے, اس کو چالو کر لیجئے. پاکستان سے بات کر لیجئے نئے راستے کھولنے کی, جموں سیالکوٹ ہے, نوشہر جنگل ہے, کرگل اسکردو ہے, تاکہ جموں کشمیر جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک پنجرے میں بند ہیں اور ہماری جو ہے سانس جو ہماری گھٹ رہی ہے, تو کہیں ان کو ایک آزاد ہوا میں آنے کا, جانے کا, جہاں جانا چاہیں, جس طرف جانا چاہیں, کیونکہ ایک راستہ ہے ہمارا ٹنل کا, وہ بھی بند ہو جاتا ہے. مغل روڈ کو بھی اس سال بند کیا انہوں نے, سمتھن روڈ کو بھی بند کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ ہم نہیں, میں نے جیسے پہلے بھی کہا, ایک دم کشمیر ایشو کو کوئی 70 سال ہو گئے, 70 دن میں آپ ریزالو نہیں کر سکتے اس کو, مگر اور کانفیڈنس بلڈنگ, جیسے سیز فائر ہو گیا, لوگوں کو آرام ہوا, انفلٹریشن کم ہوئی, لوگوں کو آرام ہوا. اسی طرح اگر بارڈرز پہ جو ٹریڈ ہمارا وہ چالو ہو جاتا ہے, اسی طرح کچھ بارڈرز ہمارے جیسے گریز ادھر یہاں ٹنگڈار میں, وہاں جا کے وہ کیا بولتے تھے اس کو, ٹیٹوا, وہاں آر پار کے لوگ ملتے تھے. اسی طرح سے اور بارڈرز پہ, تاکہ ہمارے لوگوں کو لگے دیکھیں وہاں کیا ہے اور وہاں کے لوگ دیکھیں یہاں کیا ہے, جس سے لوگوں کو ایک جذباتی طور بھی ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اور وہ دیکھ بھی پاتے ہیں کہ کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے. میڈم مفتی, کل مظفر بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے 370 تو چلیے سپریم کورٹ میں اس پر بات نہیں کریں, 371 ہے جس کو لے کر ہم بات چیت کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ. بڑی چیزیں ہیں جی اس میں, اگر ہم اس پر کنونس کر سکے پرائم منسٹر آف انڈیا کو تو جو باتیں آج ہوئی ہیں اندر اس کی ضمانت مل سکتی ہے. تو کیا یہ ریپلیسمنٹ ہے 370؟ اس کا آپ مظفر بیگ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, اس میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ کی نظر میں ہے کوئی ریپلیسمنٹ 371, اس میں کہیں ضمانت ہے کوئی؟ 370 کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں, کیونکہ 370 اور 35A کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا اپنا آئین, ہمارا اپنا جنڈا. دیکھیے امریکہ اتنی بڑی کنٹری ہے, وہاں ہر اسٹیٹ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, ہر اسٹیٹ کا اپنا جنڈا ہے. اس کے باوجود وہ ملک کتنا اسٹرانگ ہے, وہاں کتنی قومیت ہے. تو یہاں کیا ہو گیا, اگر ایک منسکیول مائنورٹی اسٹیٹ, مسلم اسٹیٹ, ایک اسٹیٹ کو یہ اس طرح سنبھال نہیں سکے, اس کو پیار سے رکھ نہیں سکے, یہ تو مجھے لگتا ہے سوچنا پڑے گا آخرکار ان لوگوں کو. کیا اور بھی اس طریقے کی میٹنگز ہونے کی کوئی
ایکسپیکٹیشن ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹ ہے کہ بڑا اچھا جی ماحول ہوا, بات سنی گئی, کچھ کہا نہیں گیا لیکن بڑی چیزیں باڈی لینگویج سے بھی سمجھ آتی ہے. مستقبل میں اس طریقے کی اور مذاکرات ہو سکتی ہے تاکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ اعتماد سازی کے کوئی ایسے اقدام اٹھائے جاتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور ماحول میں تھوڑا سا اثر پڑ جاتا ہے, اچھا ماحول ہوتا ہے, لوگ سانس لے پاتے ہیں, کیونکہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں, UAPA لگاتے ہیں, PSA لگاتے ہیں. ابھی وہ صحرائی صاحب کی جو ہے ڈیتھ ہوگی, اس کے بعد ان کو دفنانے میں کسی نے نعرہ لگایا, ان کے 2 بیٹوں کے خلاف انہوں نے PSA لگا دیا. اگر صحرائی صاحب کے ساتھ آپ کی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں مگر بچوں نے کیا کیا, تو اس قسم کی پکڑ دکڑ. ابھی آپ کو پتہ ہے گاندربل میں کسی آدمی نے کہا کہ بھائی کسی لوکل آفیسر کو ہمیں آپ سے امیدیں ہیں, نان لوکل سے کیا امید رکھیں, تو اس کو جیل میں ڈال دیا. تو میں سمجھتی ہوں اس میں کمی آنی چاہیے, جو پکڑ دکڑ ڈر خوف کا ماحول ہے, کیونکہ ڈنڈے سے قومیں نہیں چلتی, قومیں چلتی ہے پیار سے, ہمدردی سے. تو وہ ہمدردی اگر ہم کو دیکھنے کو ملی جموں کشمیر میں اور اس قسم کی کوئی اور میٹنگ ہوتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مگر جب کچھ ہو جائے زمین پہ, اگر کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک فوٹو آپ کے لیے استعمال کیا ہو, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ملنے نہ ملنے کا کیا فائدہ ہے. ایک لاسٹ سوال وہ ذرا حد بندی کو لے کر آپ کا ذاتی رائے جاننا چاہوں گا. جس طریقے کا لاجک دیا گیا ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے, کیا آپ سیٹسفائی ہیں ان کے بات سے جو کہا گیا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے جبکہ ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی ہونا تھا, وہاں پر مؤخر کیا گیا, صرف جموں کشمیر میں چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, جہاں تک حد بندی کی بات ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کے حق میں نہیں تھے وہاں پر. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جموں کشمیر کے خاص کر کشمیر کے لوگوں کو اس حد بندی کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں, دے ہیو سم ریزرویشنز. اس سے کیا ہونے والا ہے, کہیں امبیلنس تو نہیں ہوگا, کہیں ہم کو مائنورٹی میں تو نہیں کیا جائے, کبھی ہم ڈس امپاور تو نہیں فردر کیا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس کو کرنا کوئی ضروری نہیں تھا, اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں پھر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے دوریاں اور بڑھ جاتی ہیں, کم نہیں ہوتی. وہ جو لاجک دیا وزیر داخلہ صاحب نے کہ دیکھیے ہم نے سیٹیں بڑھائی ہیں تو انہیں کہیں پر تو ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں کیسے؟ یہ تو 70 سال سے یہ سیٹیں ہمارے پاس پڑی تھی, ایک تھوڑی کوئی آج کی بات ہے جو ہمارے پاس جو بڑھانے کی صورت تو 70 سال سے تھی. مگر اگر کہیں اور نہیں بڑھائی, اب یہاں اتنی جلدی 7 سیٹوں کے بڑھنے سے کیا طوفان آ جاتا ہے. ایک آخری سوال, وے فارورڈ کیا ہے آپ کے پاس, نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہے؟ جب سری نگر جائیں گی تو کیا کورس آف ایکشن رہے گا؟ کورس آف ایکشن نہیں, میں نے بتا دیا, ہم کوئی جو ہے کوئی جھگڑا کرنے نہیں جا رہے ہیں. میں نے کل بھی ان کو بتایا میٹنگ میں, میں نے کہا آپ کے الگ خیالات ہیں, ہمارے الگ خیالات ہیں, اور آپ کی اپنی آئیڈیالوجی, ہماری اپنی آئیڈیالوجی. سو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری اینڈ ڈو. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کیا, اب ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دیجیے. ہم ود ان دا کانسٹیٹیوشن بات کریں گے, ود ان دا کانسٹیٹیوشن, ود ان دا ڈیموکریٹک پروسیس, ود ان دا جو قانون کے اندر ہم اپنی لڑائی لڑیں گے, تو وہ لڑیں گے ہم. بہت بہت شکریہ ہمارا مفتی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. یہ تھی ریاست کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی, جو لگاتار جو بات کر رہی تھی, بتا رہی تھی کہ کس طریقے کے حالات ہیں, اندر کیا ہوا, اور مستقبل میں اگر ریاست کو واقعی طور پر بہتر بنانا ہے تو کون سے اقدام ایسے اٹھانے پڑیں گے جس سے جموں کشمیر کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے. چلیے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. گلستان نیوز پر خبروں, تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا. آصف رشید کو اجازت دیجیے.